बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। द लास्ट स्टार में खुश आमदीद। मैं हूँ हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना अजीम साहब। नाजरीन, अदालत की जानिब से मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को दिया हुआ वक्त ख़त्म होने के करीब आ रहा है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की वापसी की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई। क्या मियाँ नवाज शरीफ खुद वापस आएंगे या फिर हुकूमत उनको वापस लाने में कामयाब हो जाएगी? कल कराची में होने वाली शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात, जिस पर हुकूमत ने खूब तनकीद की है, और आज रहबर कमेटी का इजलास भी हुआ है जिसमें APC की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ क्या वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद अब्बासी साहब, कहिएगा, क्या मियाँ नवाज शरीफ अदालत के हुक्म पर वापस आ जाएंगे या फिर जिस तरह मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि वो अपना इलाज करवाएंगे और जब तंदुरुस्त हो जाएंगे, सेहतियाब हो जाएंगे, तभी वापस आएंगे? देखिए जी, अभी उनका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने आपको बात शुरू से मैं कह रहा था कि जब से वो बाहर गए, वहाँ कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, हॉस्पिटल जान नहीं रही थी, SOP ऐसी थी कि हालात में जा रहा था कि वो अपने घर में रहें और अस्पताल जो थे वो पूरी तरह खुले थे। अभी चीजें जो है दोबारा वो नॉर्मल हो रही हैं। वो इलाज करने के लिए गए थे, इलाज अपना करवाएंगे इंशाल्लाह, इलाज करवा के वापस आएंगे। लेकिन असली फैसला अभी करना है और इंशाल्लाह अदालत कोर्ट के सामने जाएंगे और सारी तफसीलात कोर्ट के सामने रखेंगे। तो इसका मतलब आसिफ साहब, जब कोर्ट के सामने आपने जाना है, ये फैसला भी आपने करना है, लेकिन 10 तारीख को इम्कानात कोई नहीं है। देखो, ये अभी कोई हतमी फैसला नहीं है। जो ही कोई हतमी फैसला होगा तो इंशाल्लाह आपके नाले खिलाएंगे। आपकी मुस्लिम लीग वैसे नून की अक्सरियत की राय क्या है? मैंने कहा कि ये जमात का ही फैसला भी होगा और मियाँ साहब की मद्देनजर रख कर जमात भी और कायदीन भी बैठ के फैसला करेंगे और जो ही कोई फैसला होगा इंशाल्लाह आपके नॉलेज में लाएंगे। जी ठीक है। अब्बासी साहब, APC के हवाले से तारीख सामने आ गई है। रहबर कमेटी का इजलास जारी था, अभी ऐलान कर दिया गया कि 20 सितंबर को APC का इजलास होगा। क्या अब तारीख आ गई इजलास का, आप समझते हैं कि कोई फ़ायदा भी होगा? नून लीग की हिकमत अमली है क्या? क्या नून लीग जाके कहेगी कि हमें इस तरीके की कोई तहरीक चलानी चाहिए? क्या कोई इन हाउस तब्दीली लानी चाहिए? नून लीग ने क्या फैसला किया है? देखिए, ये जब APC का इजलास होता है तो कोई एक जमात फैसले नहीं करती है, सारी जमातें कंसेंसस से बैठेंगी। बैठ का इसी मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में सारी चीजें डिस्कस होगी और डिस्कस करने के बाद उस पर कोई हतमी फैसला किया जाएगा कि क्या लाएअमल अख्तियार करना है। उस लाएअमल को अपनाने के लिए, अख्तियार करने के लिए 20 तारीख को APC हो रही है और वहीं इंशाल्लाह फैसला होगा। अब्बासी साहब, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी जो है बुलाया जा रहा है और आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद सेनेटर से राब्ते शुरू कर दिए हैं हर सूरत में बिल पास कराने के लिए। तो अब मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली है? इसकी मुखालफत करेंगे, हमायत करेंगे? ये बिल जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आया, इससे पहले भी बहुत सारे बिल आए थे, उसमें अमेंडमेंट करके उनको पास किया गया था। हम समझते हैं कि अगर कोई रियासत की जिम्मेदारी है, अगर कहीं SPF के लिए जरूरी है, अगर हुकूमत भी समझती है कि हमें इससे कुछ जरूरी दुनिया में हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके साथ हर सूरत पर पाबंद पहले भी किया कर भी रहे थे। अभी जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आया तो हमने उन्हें कहा है कि आप इसको कमेटी में जाने दें, जिस तरह हमेशा से एक हमारा प्रोसीजर है, जिस तरह हमारे रूल इजाजत देते हैं, और कमेटी से इसको बिल को देखेंगी। अगर इसको बेहतरी ला सकती है, अगर इसको कोई अमेंडमेंट ला सकती है तो वो जरूर लानी चाहिए और हम इसे पास करेंगे। क्योंकि उन्होंने ये बाईपास कर दिया है, उन्होंने प्रोसीजर नहीं होने दिया, उन्होंने इस बात से नहीं गुजरने दिए बिल, लिहाजा कर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अब जॉइंट सेशन आएगा तो इंशाल्लाह पोजीशन अपनी स्ट्रेटेजी जरूर बनाएगी और जो भी फैसला करेगी फिर वो सामने आएगा। जी ठीक है। भाई साहब, ये कह दीजिएगा कि शेख रशीद ये कह रहे हैं कि अगर मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आते हैं तो नून लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। नून लीग की हमेशा 2 हिस्सों में बंटने की, 2 हिस्सों में तकसीम होने की बात क्यों होती है? क्यों ये बात बार बार की जाती है? हालांकि अब तो मियाँ शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम लेकर आसिफ अली जरदारी साहब के पास भी गए हैं, मौलाना साहब से मुलाकात भी की है उन्होंने। ये बहुत सारे जो हैं जो सियासी अपने आप को समझते हैं, जो पेशन गोइयां करते हैं, हर पेशन गोई हमेशा इनकी गलत साबित हो जाए। ये अभी से नहीं कर, 5-6 सालों से कह रहे हैं जब 2 जमातें बनेंगी, 2 ग्रुप बन जाएंगे, फलाह हो जाएगा, पार्टी टूट जाएगी, लेकिन अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। अभी भी इंशाल्लाह इनको बहुत ज्यादा मायूसी। अब्बासी साहब, आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों में से तहरीक की क़यादत किसको करनी चाहिए? देखिए, सारी पार्टी जब फैसला लेगी तो शहबाज शरीफ साहब इस पार्टी के सदर हैं और तमाम पार्टी के बाकी सारे लीडर उनके पीछे उनके साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह तहरीक चलाएंगे अगर फैसला हो गया। अगर तहरीक का फैसला हुआ तो शहबाज शरीफ के साथ खड़े होंगे? नहीं, पार्टी सारी एक तरफ खड़ी होगी और सारे लोग उस पार्टी में शामिल होंगे और शहबाज साहब क़यादत करेंगे।
شہباز شریف سے کیا؟ اچھا یہ بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں ہے؟ ویسے مسلم لیگ میں، یعنی یہ کہتا آل پارٹیز، مسلم لیگ نون ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں ہے، یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ نئے الیکشن چاہتی ہے، یا بذریعہ احتجاجی تحریک حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے؟ دیکھیں جو بھی کام کریں گے وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے کریں گے، کوئی بھی ایکسٹرا جو ایسا کام نہیں کریں گے جو آئین کی خلاف ورزی ہو، جس میں آئین کی اجازت نہ ہو۔ ہم ایسا کوئی پریسیڈنس سیٹ کرنے کی بالکل نہیں کوشش کریں گے جس طرح پی ٹی آئی نے ہمارے خلاف دھرنا دے کر خود کے ذریعے حکومت تبدیلی کی تھی، ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ آئین میں دی ہوئی طریقہ کار میں جتنے بھی آپشن ہیں وہ وہاں ڈسکس ہوں گے اور اس وقت پارٹی جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ ہم سارے بیک کریں گے۔ جی ٹھیک ہے عباسی صاحب، آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں، جو اپوزیشن کی چھوٹی جماعتیں ہیں، انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کوئی تحریری گارنٹی مانگی ہے کہ اس دفعہ جو ہے ان کے ساتھ دھوکہ نہیں ہو جائے گا، جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے تھے، جس طرح امیر جماعت اسلامی کہہ رہے تھے؟ کہ آپ کے علم میں ہے ایسا کچھ؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے جی، یہاں کوئی سیاست میں گارنٹیاں نہیں ہوتی ہیں، ہم سیاسی جماعتیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے بیٹھتے ہیں، نہ کوئی جماعت چھوٹی ہو یا بڑی ہو کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں اور آپ یہ نہ کریں، یہ چوائس ہے، جب بیٹھیں گے یہ کیونکہ مشترکہ لائمل ہے، مشترکہ جدوجہد ہے، ورنہ اس میں کسی کی کوئی ڈسٹرکٹیشن ہوتی ہے تو نہ کوئی مانتا ہے۔ کیا یہ آپشن زیر غور ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ اگر اسمبلیوں سے استعفے دینے پڑے، جس طرح مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں اور جس کی رانا ثناء اللہ باقاعدہ تائید کر چکے ہیں، تو کیا مسلم لیگ نون اس کے لیے تیار ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دینے پڑے تو دے دیں؟ جو فیصلہ اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھ کے کریں گے، ساری جماعتیں جس بھی آپشن پہ ایگری ہوں گی، ظاہر ہے اس پر سارے ایگری ہوں گے۔ نہیں، مسلم لیگ نون اپنے تائیں کیا اس پہ کوئی غور کر رہی ہیں؟ اپنے طور پر میں نے میرے بھائی کہا کہ یہ مشترکہ فیصلہ ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا فیصلہ نہیں ہوتا، مشترکہ فیصلے میں ڈسکشن ہوگی، ہمارے لیڈرشپ بھی بیٹھے ہوں گے، وہاں ڈسکشن کے بعد جو بھی نتیجہ نکلا، جو بھی چیز سامنے آئے گی، اس کے بعد پھر ڈسکس کرے گی پارٹیز اپنے اپنے اندر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ابھی تو جی ٹھیک ہے، ہوئی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے عباسی صاحب، حکومت اگر پنجاب حکومت کی بات کی جائے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ بہت سے ایم پی ایز ہیں نون لیگ کے جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اب بلز کی بات ہے، فیٹ ایف کے بلز کی بات ہے، تو وفاق میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ اپوزیشن کے کئی جو ممبرز ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ مشترکہ اجلاس میں وہ بل پاس ہو جائیں اور جو اپوزیشن کے کچھ لوگ ہیں وہ حکومت کی سہولت کاری کریں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا مشکل ہے، ظاہر ہے یہاں بڑا نیک ٹو نیک ہے، کسی کے پاس ہے اس طرح واضح ایکسپیرینس، نہ حکومت کے پاس ہے جوائنٹ سیشن میں، نہ اپوزیشن کے پاس ہے، تو میں ابھی اسٹیج پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اپوزیشن کا ممبر حکومت کو سپورٹ کرے گا۔ ہاں، حکومت اگر امینڈمنٹ مان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ امینڈمنٹ اچھی ہے جو ہم پرپوز کریں گے تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ عباسی صاحب، یہی صورتحال سینٹ کے ایک عدم اعتماد کی تحریک کے وقت بھی تھی، لیکن وہاں پر حکومت نے اپوزیشن جو ہے جس کی اکثریت تھی اس کے بہت سے لوگوں کو توڑ لیا یا جو بھی ہوا، اور آج کے دن تک وہ جو کمیٹی بنی تھی سینیٹرز کو ڈھونڈنے کے لیے، نہ تو وہ سینیٹر صاحب نے آ سکے۔ کیا ایسی صورتحال دوبارہ نہیں پیدا ہوگی؟ میرا خیال یہ تو ہے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ تھا، سیکرٹ بیلٹ میں پتہ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ کون آدمی گیا تھا، کیونکہ کوئی اور میکینزم ہوتا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ چیک، اسی لیے تو اسے سیکرٹ بیلٹ کہا جاتا ہے، نہ کچھ چیز دیکھ سکتا ہے نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ذرا مشکل تھا۔ پارٹی نے کوشش بھی کی ہے، وہ بھی ایک بڑا ہی انفارچونیٹ چیز ہوئی ہے، لیکن اس میں اس طرح مشکل تھا، یہ چونکہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹ دی جائے گی، لہٰذا اس کے لیے میں امکانات بہت کم سکتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے عباسی صاحب، کیا سیکرٹ جو بیلٹنگ ہے یہ قانون ختم ہو جانا چاہیے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کون پارٹی سے دغا کر رہا ہے؟ میں بڑی ضروری میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیشلی پرائم منسٹر کا الیکشن ہو، چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو یا اسپیکر کا الیکشن ہو، اس میں اب وقت آ گیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ان کا بھی اسی طرح شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے تاکہ پارٹیز کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون ہمارے ساتھ ہے، کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ سیکرٹ بیلٹ کا جو تجربہ ہے وہ بہت ہی ناکام رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، سیکرٹ بیلٹ کا جو تجربہ ہے وہ بہت ناکام رہا ہے۔ سینیٹر جاوید عباسی صاحب ہمارے موجود تھے۔ عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ دیگر معاملات پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، کراچی میں اس سال خوب بارشیں ہوئی ہیں۔ ان بارشوں نے کراچی والوں کی چیخیں نکال دی ہیں، لیکن ان حالات میں بھی حل صرف الزامات ہی تھے۔
کیوں کراچی کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے یا نکالا ہی نہیں جا رہا؟ اس کے علاوہ وزیر اعظم بھی کراچی جا رہے ہیں، وزیر اعظم کے دورہ کراچی سے کیا توقعات ہیں کراچی والوں کی، ادھر کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی؟ اس کے علاوہ ان حالات میں اپوزیشن کا حکومت کے خلاف متحرک ہونا کیا درست فیصلہ ہے؟ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب۔ مصطفیٰ کمال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مصطفیٰ کمال صاحب، کہیے گا کراچی کے مسائل اب آپ حل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آرمی چیف بھی وہاں پر پہنچے، وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں، کیا وزیر اعظم کے دورے سے کچھ توقعات ہیں آپ کو؟ جی مجھے بالکل توقعات ہیں۔ آرمی چیف آئے، ان کی بڑی مہربانی، یہاں پر میڈیا نے یہاں کے مسائل کو بہت اجاگر کیا، ان کی بہت مہربانی۔ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ آ رہے ہیں، ان کی بہت مہربانی، اور مجھے بالکل توقعات ہیں۔ اور سب مجھے کہنا یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل، تو ہمیں ان مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ مسائل ہیں کیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کراچی آ کر وہ کوئی کراچی کو کوئی پیکج چاہیے، کوئی 20 25 50 ارب روپے کا وہ کی اناؤنسمنٹ چاہیے اور اس سے کراچی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو معذرت کے ساتھ بہت مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں کہ کراچی پیکیجز کا محتاج نہیں ہے۔ پیکیجز سے کراچی نہیں ٹھیک ہوگا۔ کراچی کو اگر آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو کراچی کو آپ کو اس کی فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ کچھ اسٹریٹجک ایشوز ہیں جس کو ٹھیک کرنا پڑیں گے، اور وہ اسٹریٹجک ایشوز جو ہے وہ ہم نے اپنے 6 نکاتی پروگرام میں اپنے بیان فرمائے ہیں، اور وہ ہم نے یہ کہا ہے کہ پہلے تو آپ اس کی گنتی پوری کریں۔ کراچی کی گنتی ہی نہیں پتا کہ کسی کو نہیں پتا کہ یہاں پر کتنے لوگ رہ رہے۔ سرکار کے پیپرز میں ہے ہم 1 کروڑ 60 لاکھ ہیں، وہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ہم 3.5 کروڑ ہیں، آصف علی زرداری صاحب ریکارڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم 3 کروڑ ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو جب آپ مجھے گن ہی نہیں سکتے صحیح طریقے سے تو میرے لیے آپ پلان کیا کریں گے؟ تو پہلے میری گنتی ٹھیک کر دیں، اور اس کے لیے وزیر اعظم کو آڈٹ کرانا پڑے گا۔ اس سینسس کو 5% آڈٹ ہے، اس آڈٹ کو ٹھیک کر دیں۔ اگر سینسس ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے، ہماری سیٹیں اس حساب سے ہو جاتی ہیں، تو نمبر 1 ایشو ایک یہ ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ جو صوبائی خود مختاری کے نام پر 18ویں ترمیم کے نام پر صوبوں کو خود مختاری ملی ہے، صوبوں کا مطلب ہے کہ بھائی تمام صوبوں کے رہنے والے تمام آرگنز جو ہیں، لیکن بدقسمتی سے صرف ایک وزیر اعلیٰ خود مختار ہو گئے، اس صوبے کے شہر خود مختار نہیں ہوئے، اس صوبے کے ٹاؤن خود مختار نہیں ہوئے، اس صوبے کے ڈسٹرکٹ خود مختار نہیں ہوئے۔ تو وہ جو 18ویں ترمیم میں خود مختاری ملی ہے صوبے کے لوگوں کو، یہاں پر ان کو بولنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ان کو بھی خود مختار کریں۔ پھر جو فائنانس سے NFC ایوارڈ آتا ہے، اس کا PFC ایوارڈ نہیں دیتے، وزیر اعلیٰ اپنے پاس پیسے رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا نہیں ہو رہا، ملٹیپل ایجنسیز کنٹرول ہے، اس کو 1 کریں۔ اور یہ جو ہمارے پاس 60 ڈسٹرکٹ آپ نے بنا لیے کراچی کے، یہ 18 ٹاؤنز جو پہلے تھے، ڈیسینٹرلائز ایک نظام تھا، ایک ڈسٹرکٹ تھا کراچی، 18 ٹاؤن تھے، اس کو جب تک آپ بحال نہیں کریں گے کسی پیکیج سے کراچی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب، یہ بتا دیں کہ کل وزیر اعظم پاکستان کراچی آ رہے ہیں، اور کراچی آ کر اگر آپ کو ملاقات کی وہ دعوت دیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ کراچی کے حل کے لیے اپنی رائے پیش کریں، تو آپ کیا رائے پیش کریں گے؟ میں نے آپ کے سامنے جو بات کی ابھی، میں ان سے یہی رائے اپنے سامنے اگر assumptions پہ ہے جو آپ نے سوال کیا، میں اس کے سوال کے جواب میں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی بھی یہ پوچھے گا کہ کراچی کے مسئلے کا حل کیا ہے، تو جو میں نے ابھی بیان فرمایا، میں وہی کہوں گا کہ بھائی کراچی کے 6 یہ بیسک فنڈامنٹل ایشوز ہیں، اس کو آپ ایڈریس کریں گے تو کراچی ٹھیک ہو جائے گا۔ بقیہ جو ایشوز ہیں، نالوں کی صفائی یا کچرا اٹھانا، یہ ٹیکٹیکل ایشوز ہیں۔ نالوں کی صفائی اگر کوئی امیڈیٹ، اور یہ تو شارٹ ٹرم کی بات ہے نا، نالوں کی صفائی کا بالکل حل ہے۔ جو آپ یہ ڈرینیج سسٹم ہے، کراچی کے 3 نالے ہیں، گجر نالہ ہے، اورنگی نالہ ہے، محمود آباد نالہ، اس کو اپنی اوریجنل ورتھ اور اپنی اوریجنل ڈیپتھ کے اوپر واپس لے آئیں۔ اس کو کراچی کے 80% ڈرینیج کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہیں بھی پانی آپ کو 80% علاقوں میں کراچی میں آپ کو پانی پھر نظر نہیں آئے گا۔ کیسے ہوگا یہ؟ جب اس کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات اس میں جب آپ اس کے اوریجنل وڈ کو لے کر لینے جائیں گے تو آپ وہاں پر انکروچرز ہیں، 50-60 سالوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غریب لوگ ہیں، نالوں کے اندر رہ رہے ہیں، ان کو آپ ویسے نہیں ہٹا سکتے۔ کراچی میں ایک سکسیس ایک کیس اسٹڈی ہے، ایک پروجیکٹ ہے جو کہ لیاری ایکسپریس وے کے نام سے ہے، اور وہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس میں تقریباً 35 سے 40 ہزار گھروں کو توڑا گیا اور لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا۔ اس ماڈل پر ان تمام نالوں میں رہنے والے لوگوں کو ایک
प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जमीन लें, 100 गज की इनको जगह दें और 1 लाख का चेक दें ताकि कोई गरीब आदमी अपनी चारदीवारी खींचकर अपना कोई बंदोबस्त कर सके। उसके बाद इसलिए कि देखें, रियासत की जिम्मेदारी होती है आईनी तौर पर कि तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम लोगों को छत दे। क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है तो भले ये एनक्रोचर हैं, इनको लेकिन निकाल कर अगर आप इनको खुले आसमान के नीचे छोड़ देंगे तो इन्होंने कहीं ना कहीं जाकर किसी पार्क में बैठना है, किसी रोड पर बैठना है, किसी जगह को इनक्रोच ही करना है। तो इनको एक सिविलाइज किस्म की इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डाल के चीजें करके इनको एक जो है वो 100 गज की जगह दे दें तो ये चले जाएंगे वहां से। तो तीनों नालों की अगर आप जब और फिर जब ये हट जाएं तो आपने उन जगह को खाली छोड़ना नहीं है। वहां पर फिर आपने दोनों नालों के दोनों किनारों पे आपने 2 सर्विस रोड्स बनानी है। सर्विस रोड आप जब बनाने का मकसद ये होगा कि एक तो आप फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए आप वहां पर एनक्रोचमेंट का खात्मा कर देंगे कि जब आप रोड बना देंगे तो फिर कोई आकर दोबारा एनक्रोच नहीं करेगा, वहां पर फिर हमेशा के लिए वो जगह सिक्योर हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको जो नालों की सफाई के लिए मशीनें उतारनी हैं वो आज तो जगह नहीं है आपके पास नालों के अंदर उतारने की, तो ये फिर ये सर्विस रोड आपकी उन मशीनों को नालों के अंदर उतारने के लिए ये आपको रास्ता फराहम करेंगे। ये वो पैकेज है जिसके जरिए तमाम 80% कराची के ड्रेनेज का मसला आप हल कर सकते हैं। ये है टैक्टिकल बात, लेकिन मेरी फंडामेंटल जो स्ट्रेटेजिक बात है वो 6 नुकात हैं जो अगर नहीं हल हुए तो ये वाला मसला भी हल नहीं होगा। ठीक है मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये कह दीजिएगा शहबाज शरीफ साहब पहुंचे थे कराची, जरदारी साहब से तो उन्होंने मुलाकात करनी थी लेकिन उनकी कुछ दीगर सियासी एक्टिविटीज़ भी थी, काफ़ी बरसे वो वफाक के ऊपर के वफाक ने कुछ नहीं किया। सिंध हुकूमत के बारे में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं कि क्या इसमें सिंध हुकूमत की भी कुछ गलती है। जो कराची के लोगों में शहबाज शरीफ निकले हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनका एक सियासी दौरा ही है ये, और अगर ये पाकिस्तान की सो कॉल्ड जमहूरी ताकतें, जमहूरी क़ुव्वतें, अगर ये वाकई लोगों की खिदमत करने का इनमें अच्छा जज्बा होता, और इवन के इंक्लूडिंग मैं तो अब ये इंक्लूड कर दूंगा मौजूदा लोगों को भी, तो सबसे पहले ये जो लोगों की खिदमत करने की पहली सीढ़ी है वो है लोकल गवर्नमेंट। नीचे ग्रास रूट लेवल पे लोकल गवर्नमेंट को ये स्ट्रेंथन करते। पाकिस्तान की बदकिस्मती है या खुशकिस्मती या बदकिस्मती कह लें कि पिछले 70 सालों में अगर बुनियादी हुकूक किसी ने ग्रास रूट लेवल पर दिए तो वो आर्मी डिक्टेटर्स ने दिए। अयूब खान साहब ने दिए, ज़िया-उल-हक साहब ने दिए, मुशर्रफ साहब ने दिए। ये जो सो कॉल्ड जमहूरी कुव्वतें हैं, जब ये आई 2008 में जमहूरियत वापस आई है बड़े शोर शराबे से, तो जो पहला टेन्योर था खत्म हुआ जो 2010 में लोकल गवर्नमेंट का, उसके 5 सालों तक इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिए। 2015 में जाकर फिर 5 सालों के बाद जाकर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में देने के बाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूर करने के बाद इन्होंने इलेक्शन कराए, और इलेक्शन भी ऐसे कराए कि सारा इसमें से मीट निकाल लिया और एक बिल्कुल टूथलेस किस्म का एक निजाम बनाने की कोशिश की गई है जो कि इनके जहनों की अक्कासी करती है। जी ठीक है मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये बता दीजिएगा कि मुस्तफ़ा कमाल के कामों का वोट MQM ले रही है लेकिन मुस्तफ़ा कमाल के कामों का वोट मुस्तफ़ा कमाल को नहीं मिला, ऐसा क्यों है? देखिए, जब भी आप कोई हक की और सच की बात स्ट्रगल शुरू करते हैं तो एक 35 सालों का एक पैराडाइम था जिसको शिफ्ट होने में जो है वो टाइम लगता है। डेफिनेटली अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने हमारी भी इस्तकामत को आजमाना था, हमें भी जो है आजमाना था, हमारे दरमियान भी लोगों को आजमाना था। तो पहली दफा में जो है वो जीत नहीं हो जाती। हमें मेरा रिजॉल्व जो है ना, मेरा कमिटमेंट, मेरी आइडियोलॉजी, मुझे जो है मेरा जो नजरिया है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल ईमान मेरा पुख्ता है। तो मुझे ये हार और जीत मेरे जिसे कहते हैं कि मेरे इरादों को कहीं से भी कोई शेक नहीं कर सकती। तो ये इलेक्शंस हुए और वो इलेक्शन देखें, बड़े क्वेश्चन मार्क हैं उस इलेक्शन पे। पीटीआई की 14 सीटें हैं, 25 MNAs हैं, 25 MPAs हैं। आज तक उनको ये एहसास ही नहीं हो पाया कि वो MPA बन गए या MNA बन गए। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर। आज आप जीतने वालों का अशर देखें कि वो रोजाना टूटते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं, उनको लोग गालियां बक रहे हैं। आज हम हारने के बावजूद भी इस शहर में अल्लाह ताला ने हमारा एक PSP का एक वकार रखा है, एक नाम रखा है, के बावजूद भी मुतमईन है। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर मामलात पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई है। क्या ये मुलाकातें हुकूमत के लिए किसी तरह ख़तरे की घंटी हैं? अपोजिशन का बनता हुआ नया इत्तेहाद क्या हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन सकता है? क्या हुकूमत ने अपोजिशन से निमटने के लिए कोई तैयारी कर रखी है और अब APC की तारीख दे दी गई है? हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, कहिएगा, मुलाकातें भी होती रहीं, APC की तारीख का इंतज़ार था, APC की तारीख का उन्होंने जो है आज ऐलान भी कर दिया है। क्या देखते हैं APC में मुत्तहिद हो पाएगी ये अपोजिशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शहबाज शरीफ साहब जब कल कराची गए और आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात का इनका तय हुआ शेड्यूल, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब कराची जाएंगे तो जैसे उन्होंने पिछले 10 साल आसिफ जरदारी साहब के हवाले से बड़के मारी थी, मेरे ज़हन में था जाएंगे आसिफ जरदारी साहब का पेट फाड़ेंगे और लूटी हुई कौमी दौलत उसमें से निकालेंगे और आके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले करेंगे कि ये देखें जनाब, जो मैंने कौम से वादा किया था मैंने पूरा कर दिया। दूसरा मेरे ज़हन में ये था कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाएंगे, आसिफ अली जरदारी साहब को पकड़ेंगे, उन्हें चुरंगी और कुरंगी के किसी चौक में उल्टा लटकाएंगे। चलो उल्टा नहीं लटकाएंगे तो सीधे ही लटका देंगे और जनाब उसके बाद फख्र से कहेंगे अपना डोला फुला के कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम, देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया जो मैं 20 जलसों के अंदर पड़के मारता था कि आसिफ अली जरदारी को उल्टा लटका के उसका पेट फाड़ के लूटी हुई कौमी दौलत वापस लाएंगे। ये तो खैर कुछ ना हुआ। अच्छा, फिर वो जब कल वहां गए तो जाने से पहले ऐलान क्या हुआ? ऐलान ये हुआ था कि कायदे हस्ब इख्तिलाफ कराची की आवाम के सैलाबी पानी, बरसाती पानी और उनके जो नाले और नालियां उबली हुई हैं उनके साथ इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं। अब वहां जाके उन्होंने कराची के आवाम का सैलाबी और बरसाती पानी के हवाले से इजहार यकजहती तो किया कोई नहीं, अपना दुख और अपना गम और अपनी कहानी छेड़ के बैठ गए। आसिफ अली जरदारी साहब को उल्टा लटकाने या सीधा लटकाने या पेट फाड़ने के बजाय उनके कंधे पे सर रख के अपनी कहानी, करप्शन की कहानी और एहतसाब का गम जनाब बयान करना शुरू हो गए और एहतसाबी अदारों के खिलाफ जनाब पूरी जनाब उन्होंने तकरीरें कर ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। तो मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जो 2 सालों के अंदर कायदे हस्ब इख्तिलाफ की हैसियत से पहली दफा लाहौर मॉडल टाउन के अपने घर से और असेंबली हॉल से बाहर जो पहली दफा कदम रखा, उसमें भी उन्होंने कम अज कम अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, बल्कि अपनी करप्शन की कहानी, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है, उसके मज़दाक आसिफ अली जरदारी साहब के साथ अपनी कहानी करप्शन की और गम एहतसाब का हिजाब बयान किया है। तो इंशाल्लाह आप बेगम रहें, ऐसे अपोजिशन कायदीन से जो हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। चौहान साहब, इन्होंने अब APC का ऐलान कर दिया है, डेट दे दी गई है और APC हो रही है और पता लगा जरदारी हाउस में होगी और या बिलावल हाउस में होगी या किसी जगह पे होगी, लेकिन ये सारा जो है साथ साथ वो कहते जा रहे हैं कि हम आइनी तरीके से हुकूमत को ख़त्म करेंगे। आइनी तरीका तो एक ही है ना कि अदम इत्मीनाद की तहरीक, तो उसके लिए अभी उनके पास तैयारी भी नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो APC हो रही है ये हुकूमत को सताने के लिए हो रही है या कोई बारगेनिंग करने के लिए हो रही है या मौलाना के साथ कोई हाथ होने जा रहा है? देखो, मौलाना साहब की किस्मत में तो धिक्के लिखे ही हुए हैं, ठीक है ना। मेरी एक बात याद रखिएगा, धोखा और खोता दोनों खाने के बाद पता चलता है कि खा लिया गया, ठीक है ना जी। तो ये जो है ना आसिफ अली क्या कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनको तो जनाब धोखा खाने की आदत पड़ गई है अब इनसे, ठीक है ना। वो तो खाते रहेंगे, उनकी आत्मा को तो शांति मिलनी कोई नहीं है क्योंकि वो बेचारे इक़्तिदार की जना खेल से बाहर है। जहां तक बात आप कह रहे हैं कि आईनी तरीके से हुकूमत से बाहर करेंगे, तो आईनी तरीके से हुकूमत से बाहर करने का एक मतलब ये भी है कि 2023 दिसंबर तक हम ऐसे ही जनाब चीखते चिल्लाते रहेंगे, ऐसे ही अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और ऐसे ही अपनी वोटरों को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और जनाब 2023 के एंड तक का जनाब वक्त गुजार देंगे। एक तो आईनी तरीका ये, और यही आईनी तरीका है जो नजर आ रहा है कि इस हाल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के बाद इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद फिर दोबारा इनकी जिद्दोजहद शुरू हो जाएगी क्योंकि दोबारा अल्लाह पाक के करम से इंशाल्लाह 2023 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब होंगे
اور پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تو پھر دوبارہ یہ آئینی طریقے سے ایک اپنی جدوجہد شروع کریں گے کہ جو اگلے 5 سال تک جاری رہے گی. تو جناب یہ سارا سلسلہ ہے. باقی میں نے آپ کو بتا چکا ہوں رانا عظیم صاحب کہ اسی تنخواہ کے اوپر جو ہے ان سارے پرب خانوں نے جو ہے نا کام کرنا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی تنخواہ نہیں ہے. چوہان صاحب 10 تاریخ کو اگر میاں نواز شریف واپس نہیں آتے, عدالت نے کیا سرنڈر کر دیں, اس کے بعد آپ کے پاس ضامن ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں, میاں محمد شہباز شریف, کارروائی تو ان کے خلاف عدالت کو درخواست تو دینی ہے کارروائی کی حکومت پنجاب نے, تو کیا حکومت پنجاب اس کی تیاری کر رہی ہے؟ اچھا وہ پہلے ایک محاورہ تھا خواجے کا گواہ ڈڈو, ٹھیک ہے نا, وہ پھر کسی نے جو ہے نا وہ اچھا تو نہیں لگتا یہ محاورہ کہا جی عیسیٰ کا گواہ موسیٰ, پھر کسی نے اب ایک نیا جناب آپ کا محاورہ آ گیا ہے نا, نواز شریف کا گواہ شہباز شریف. یہ آپ میری بات لکھ لیں, اگلے 100 سالوں میں پاکستان کے اندر نہیں بر صغیر کے اندر جب کسی جناب بندے کے حوالے سے کہا جائے گا نا کہ اس نے جناب جھوٹ بول کے کسی کی ضمانت دی, تو جناب یہ آپ کا کہا جائے گا کہ نواز شریف کا گواہ شہباز شریف. مطلب جو ضامن ہے اس کو دیکھو, جس کی ضمانت دی گئی ہے اس کو دیکھو, ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا, ٹھیک ہے نا جی. ایک ویسے ہی جناب وہ کرپشن بدجانتی کے حوالے سے مجرم, دوسرا جس کے خلاف بی سی اور ایف ایس ایس دائر ہیں 2 نمبری اور چکر بازی کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں پھنس گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگوں چک تے پچھوں لت. شہباز شریف صاحب تو گئے پھنس ادھر, اور ادھر سے نواز شریف صاحب بھی پھنس گئے ہیں. نواز شریف صاحب نے, میں جب نئے جب لندن پہنچے تھے نا, میں نے کئی ٹی وی ٹاک شوز میں کہا تھا کہ اب جتنا عرصہ 4 ہفتے رہے, 4 سال رہے یا 4 دہائیاں رہے لندن میں, رہنا ہسپتال کے اندر ہے نواز شریف صاحب نے, کیونکہ جو ڈرامے بازی کر کے, جو پلی لے کے, جو سلسلہ کر کے بھی وہ پاکستان سے گئے ہیں, اب رہنا انہوں نے ہسپتال میں ہے. اگر ہسپتال میں نہ رہے تو پھر نیشنل انٹرنیشنل میڈیا, اپوزیشن اور عوام نے چھتر اور لتر مارنے, جو لتر پڑنا شروع ہو گئے ہیں ان کو. جی ٹھیک ہے چوہان صاحب, شہباز شریف صاحب کو نااہل کروایا جائے گا, اور دوسرا وہ تو کہتے ہیں میں نے تو کوئی گارنٹی نہیں دی, میں نے تو کہا تھا کہ جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تب وہ واپس آ جائیں گے. ایف اینڈ دین سٹیٹمنٹ ہے یہ. دیکھو بات یہ ہے, ان کا ایک رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں, انہوں نے آج سے 6 دن پہلے ایک بیان دیا کہ نواز شریف صاحب اس وقت آئیں گے جب ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی, اور ان کی صحت اس وقت ٹھیک ہوگی جب موجودہ حکومت کی صحت خراب ہو جائے گی. اس کے 2 دن بعد جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا ڈیسیژن دے کے اس کے منہ پہ تمانچہ مارا ہے, اس رانا ثناء اللہ کے منہ پہ. وہ اور پتر اپنی ٹھیک کر لو جناب, صحت سارے صحت اپنی ٹھیک کر لو, تو آ جاؤ جناب اگلی پیشی پہ جناب سرنڈر کرو. یہ عدالتیں ہیں, یہ 21ویں صدی کا پاکستان ہے, یہ بنانا ریاست نہیں ہے, یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ملک کہ کوئی قانون کے ساتھ بھی کھلواڑ کرے, عدالتوں کے ساتھ بھی کھلواڑ کرے, ریاستی اداروں کے ساتھ بھی کھلواڑ کرے, ٹھیک ہے نا. اپنے یہ اتفاق فاؤنڈری نہیں ہے جس کو جس طرح چاہیا جیسے چاہیا جناب استعمال کیا, ٹھیک ہے نا. اور نہ ہی یہ آپ کی حکومت ہے, اور اس حکومت کے انڈر جو ہے وہ پھر آپ کی شوگر مل رہے ہیں, آپ کی سیمنٹ مل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اب عدالت نے بالکل ٹھیک فیصلہ دیا ہے کہ جناب آ جاؤ, نہیں آتے تو اشتہاری. ایک ٹیگ رہ گیا تھا وہ آپ کو جناب اشتہاری کا, چور کا, شہباز شریف کے خلاف کیا کہا مل گیا تھا, ایک لقب رہ گیا تھا. اب وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ستمبر کے مہینے میں ان کو اشتہاری کا لقب ان کو مل جائے گا. میں کہہ رہا ہوں چوہان صاحب, کیا جو آپ نے کارروائی کرنی ہے, گورنمنٹ آف پنجاب نے درخواست دینی ہے یا قانونی جو بھی پہلو ہے اس میں ضامن کے خلاف جانی ہے, تو اس پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ ایک سوال ہے کہ شہباز شریف چونکہ ضامن ہے. جی ضامن تو پھنسا ہوا ہے بیچارہ, ضامن تو ہر طرف سے پھنسا ہوا ہے. ضامن جو ہے وہ اپنی بھتیجی کے ہاتھوں بھی پھنسا ہوا ہے, اور اس کو بھی دعائیں دیتا ہے کہ تم میرا بھی اور سیاست بیڑا گھر کرنے لگی ہے, پیو دی تے کرتی, ٹبر دی تے پورے دی کرتی. اب وہ جناب اپنے چاچے کی اور اپنے کزن کی سیاست کا بھی بیڑا گھر کرنے کو بیٹھی ہے. وہ بیچارہ ادھر سے بھی پھنسا ہوا ہے, وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی پھنسا ہوا ہے, وہ اپنے ریفرنسز پہ بھی پھنسا ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حرام خوری کی گاجریں تھوڑی کھاتے نا, حرام کی گاجریں اتنی کھائی ہیں کہ پیٹ میں مروڑ جانا ختم ہی نہیں ہوتا. جتنے مرضی ٹیکے لگا لو, جتنے مرضی کیپسول دے دو, جتنی مرضی گولیاں کھلا دو, مرض بڑھتا گیا جو دوا کی کے مصداق. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا مرض جو ہے وہ سنبھلنے والا نہیں ہے. ان کی سیاست کا جناب دھڑم تختہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قریب کے قریب ہے بالکل.
آج وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ ہر صورت میں FATF کا جو بل ہے وہ پاس کروانا ہے، اور خود وہ رابطے شروع کر دیے ہیں۔ حکومت بڑی مطمئن ہے، حکومت سمجھتی ہے کہ، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے کچھ جو اچھے لوگ ہیں وہ رابطوں میں ہیں، وہ اس کی حمایت کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی پرندے توڑ لیے ہیں، کچھ پرندوں سے رابطے ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سینٹ کے اندر بھی، قومی اسمبلی کے اندر بھی، پنجاب اسمبلی کے اندر بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے محب وطن MNA MPA سینٹر موجود ہے، اور انہیں پچھلے 2 سالوں میں تو خصوصاً، اور پچھلے 5 سالوں میں 2016 سے لے کے اب تک ان کو اپنی قیادتوں کی ایک کرپشن کا پتہ چل چکا ہے۔ GITs کے فیصلے دیکھ چکے ہیں، عدالتوں کے فیصلے، ریفرنسز، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ آل شریف اور آل زرداری یہ کتنے بڑے ترم خان ہیں کرپشن کے، بددیانتی کے، جعلی اکاؤنٹس کے، اور بے نامی جائیدادوں کے، اور منی لانڈرنگ کے، اور اکثر پروری کے، اور پھر ملک دشمن طاقتوں کے ساتھ تعلقات کے۔ یہ بھی سن لیں، اب FATF کے اوپر ان کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ صرف اپنی ذاتی کرپشن اور 2 نمبری کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ملک کی سالمیت اور سوورنٹی تک تو داؤ پہ لگا دیا، حالانکہ لیڈر کا یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ جسچر نہیں ہوتا۔ تو بالکل ٹھیک ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یہ چی کریں یا پی کریں، انشاءاللہ FATF کے بل بھی منظور ہوں گے، اور نیب بھی موجود رہے گی، اور نیب ان کی ہر کرپشن اور بددیانتی کے حوالے سے اپنا کردار بھی ادا کرتی رہے گی۔ جی ٹھیک ہے، فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود، صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ دیگر معاملات پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک اہم معاملہ ہے کہ وفاقی حکومت کا دوہری شہریت کے حامل پاکستانیوں سے متعلق بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس فیصلے میں دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے قانونی کیسز نے دوہری شہریت کے حامل افراد کے لیے پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کو وفاقی کابینہ نے مسترد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ کیوں مسترد کیا گیا اور یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے، جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل اقبال بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ۔ بھٹی صاحب کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ حمزہ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اور بالخصوص پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کوشش کی تھی، یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ کوئی انتخابی اصلاحات لانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہیکٹک ایکسرسائز ہوئی، مجوزہ ڈرافٹ تیار ہوا، اور وہ کیبنٹ کمیٹی فار لیجسلیٹو کیسز کے پاس گیا۔ تو اس کے بعد اب اس کے مرحلہ وار اس کے اندر جو چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں وہ کچھ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ہم نے ڈاکومنٹ حاصل کیے، چونکہ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں گزشتہ 3 سالوں کے دوران، تو پاکستان تحریک انصاف بالخصوص اس بات کا پرزور مطالبہ کرتی رہی ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی ملنا چاہیے، اور وہ پاکستانی جو دوہری شہریت کے حامل ہیں انہیں الیکشن لڑنے کا حق بھی ہو۔ اس کے اوپر ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ضرور رہی ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو آئین الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب بالآخر جب انتخابی اصلاحات کا عمل جاری ہے، اس دوران اب ایک آئینی ترمیم جو کہ آئین کے آرٹیکل 61C کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے، اس کی باضابطہ طور کے اوپر وفاقی کابینہ سے منظوری لے لی گئی ہے، جس کے تحت کوئی بھی ایسا پاکستانی جو دوہری شہریت رکھتا ہو وہ پاکستان کی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے الیکشن کے لیے کنٹیسٹ کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ سینٹ کے گزشتہ انتخابات ہوئے تو بہت سے لوگ اسی ڈول نیشنلٹی کی وجہ سے انہیں اس سسٹم سے الگ ہونا پڑا۔ اب یہ آئینی ترمیم کے ذریعے سے اس رکاوٹ کو دور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی سہیل بھٹی صاحب، یہ ہوگی آئینی ترمیم، آپ کو پتہ ہے کچھ عدالتی فیصلے بھی اس پہ آئے تھے اور بڑے سخت فیصلے تھے، اس پہ بہت سے لوگوں کو بہت سی اپنی نشستوں سے بھی محروم ہونا پڑا اور بڑے سخت ریمارکس بھی آئے تھے۔ تو کیا کابینہ کے اس فیصلے کے بعد اس کو چیلنج نہیں کر دیا جائے گا؟ رانا صاحب، اس کا طریقہ کار یہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے کہ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ کابینہ کی کمیٹی جسے فروغ نصیب صاحب چیئر کر رہے تھے، انہوں نے اس کی منظوری نہیں دی۔ جب معاملہ پہنچے وفاقی کابینہ کے پاس، جو ڈاکومنٹس موصول ہوئے ہیں دی لاسٹ آور کو، تو وفاقی کابینہ نے فروغ نسیم صاحب کی سربراہی میں جو کیبنٹ کمیٹی تھی اس کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے یہ منظوری دے دی ہے اس آئینی ترمیم کی، جس کے ذریعے سے دوہری شہریت کے حامل پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کا حق ہوگا۔ لیکن اس کے اندر ایک کنڈیشن ڈالی گئی ہے کہ جو کینڈیڈیٹ بھی الیکشن ون کرے گا، وہ قومی اسمبلی کا ہو، صوبائی اسمبلی کا ہو یا سینیٹر کا وہ ون کرتا ہے،
تو حلف اٹھانے سے پہلے جس بھی ملک کی اس کے پاس شہریت ہوگی اسے ترک کرنا لازم ہوگا. تو یہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے سے یہ اقدام کیا جا رہا ہے، جس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کورٹ میں اس کو چیلنج بھی کیا تو اس گراؤنڈ کے اوپر کہ جو بھی رکن قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی منتخب ہوگا الیکشن لڑنے کے بعد، تو جب وہ اس سسٹم کا حصہ بنے گا تو اس کو دوہری شہریت اس سٹیج کے اوپر ترک کرنا پڑے گی. تو اس کو ایک الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ایک موقع فراہم کرنے کے لیے آئینی ترمیم حکومت لا رہی ہے. اس کے ساتھ ایک اور بڑا کام ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگ الیکشن جیتتے ہیں لیکن اس کے بعد حلف نہیں اٹھاتے. جیسے ایک بڑی اگزامپل ہے چودھری نثار علی خان صاحب کی، 2018 میں الیکشن ون کیا، 2 سال گزر چکے ہیں لیکن انہوں نے حلف نہیں لیا. اب اسی آئینی ترمیم کے ذریعے سے ایسے لوگ 60 روز کے اندر حلف اٹھانے کے پابند ہو گئے، وہ ممبر صوبائی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو یا کوئی سینیٹر ہو. اگر وہ 60 روز میں حلف نہیں اٹھائیں گے تو ان کی نشست خالی تصور کی جائے گی. تو یہ اقدام بھی اسی آئینی ترمیم کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے. وزارت پارلیمانی امور کو وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کی سمری کی روشنی میں ان کو یہ فیصلہ ارسال کیا گیا ہے. وزارت پارلیمانی امور اب آئینی ترمیمی بل جلد پارلیمنٹ کے اجلاس میں پیش کرے گی. اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ معاملہ یہ بھی تھا کہ جب بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا، اس حوالے سے بھی ایک پراپر رجسٹریشن کا عمل جاری ہے. اور جو الیکشن کمیشن کے حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ آئندہ الیکشن کے اندر بیرون ملک مقیم پاکستانی جو نئے کوپ رکھتے ہیں جن کی رجسٹریشن ہوگی وہ بھرپور طریقے سے انتخابی عمل میں شریک ہو سکیں گے. اور اس کے بعد جب یہ 2 بڑی اصلاحات ہو چکی ہوں گی، بالخصوص دوہری شہریت کامل جو پاکستانی ہوں گے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، تو آئندہ آنے والا انتخاب بہت ڈیفرنٹ ہوگا. لوگ آزاد حیثیت میں بھی ہمیں سامنے دکھائی دیں گے اور مختلف پارٹی کے ٹکٹس کے اوپر بھی الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اگرچہ کہ کچھ اراکین کی جانب سے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا کہ وہ لوگ جو الیکشن ون کریں گے لیکن حلف اٹھانے سے پہلے اگر اپنی دوہری شہریت چھوڑ بھی دیتے ہیں، اگر 5 سال کے بعد دوبارہ وہ نہیں ون کرتے تو دوبارہ اس بات کا امکان ہوگا کہ وہ دوہری شہریت حاصل کر کے دوبارہ اس ملک کے ساتھ ٹھیک ہے. ابھی کچھ شکوک و شبہات بھی موجود ہیں. سہیل اقبال بھٹی صاحب، بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، آپ نے ہمیں اس سے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ. اگلا معاملہ ہے، ادھر چلتے ہیں. فیٹف قوانین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بلز ہیں جو پاس ہونے ہیں اور سینٹ سے اپوزیشن نے تو ان کو مسترد کر دیا ہے، لیکن اب جو مشترکہ اجلاس ہوگا پارلیمنٹ کا اس کے اندر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم متحد رہیں گے اور یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے جب تک حکومت ان میں وہ ترامیم نہیں کر لیتی جو اپوزیشن چاہ رہی ہے. لیکن حکومت کیا اپوزیشن کے کچھ جو ایم این ایز ہیں، کچھ سینیٹرز ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں ہے؟ کتنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے؟ کیا حکومت کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی ترمیم کرنے کی؟ کس طریقے سے اپوزیشن متحد ہو پائے گی؟ اور اگر متحد نہیں ہو رہی ہے، کیا اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو حکومت کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یا کسی طرح حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے؟ رانا صاحب سے جانیں گے. رانا صاحب کہیے گا، کیا حکومت یہ بل پاس کروا لے گی؟ کیا حکومت اپوزیشن میں دراڑ پیدا کر چکی ہے؟ دیکھیں حمزہ، میرے پاس جو اطلاعات ہے 3 چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. ایک تو یہ بل ہر صورت پہ پاس ہوگا، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بل ہر صورت میں پاس ہوگا. 3 چیزوں پہ کام وہاں پہ ہو رہے ہیں. نمبر 1 تو بہت سے ارکان اسمبلی اور سینیٹر ایسے ہیں جو حکومت کے ساتھ رابطوں میں آ چکے ہیں. اچھا، یہ میں بالکل آپ کو ایک مصدقہ چیز دے رہا ہوں. اچھا، لازمی نہیں کہ وہ کھڑے ہو کے ووٹ دیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کھڑے ہو کے ووٹ دے دیں گے. ہو سکتا ہے وہ اس ڈیٹ پہ جب مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو وہ آئیں نہ. کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کسی کا اچانک فون بھی بند ہو سکتا ہے، کسی کو کسی فنکشن میں بھی جانا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ دوسری جو چیز ہے بیک ڈور رابطے جاری ہے. کچھ ترامیم ایسی ہیں جو کرنے سے حکومت کو فرق نہیں پڑتا. اچھا، بالکل معمولی سی ترامیم، اس پر بات جاری ہے. اور وہ ترامیم جو مکمل طور پر جو خاتمہ چاہتی ہے اپوزیشن، حکومت وہ کسی صورت پہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہماری اطلاع کے مطابق اس بل کی منظوری میں ہو سکتا ہے ایک لمحہ ایسا آ جائے کہ اپوزیشن کہہ دے چلے جی ہم بھی اس پہ تیار ہے، اور کچھ ترامیم جو ہے اس میں ہو جائیں بالکل معمولی سی. اور تیسرا میں آپ کو یہ بالکل ایک اور بڑی خبر دے دوں جی، مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے بعد اچھا جب یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اپوزیشن جماعتوں کے کچھ لوگ جو ٹوٹ چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا ایک بڑا اتحاد بھی ٹوٹ جائے گا. اچھا، یہ اے پی سی والے اتحاد کی بات؟ میں اے پی سی والے اتحاد کی بات کر رہا ہوں حمزہ. کلیئر، بالکل کلیئر. مولانا فضل الرحمان اور چند لوگوں نے یہ واضح طور پہ اپوزیشن کو کہا ہے. آج جو رہبر کمیٹی کا یہ جو اجلاس ختم ہوا ہے نا، جس کی ابھی بہت سی چیزیں باہر نہیں آئی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ آپ بتائیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کہا گیا ہے
کہ جناب یہ نہ ہو کہ آپ ہم سے جو بات کر کے جا رہے ہیں آگے کچھ اور بات کر دیں. سہولت کاری کا تو پہلے کر دی کہہ دیا انہوں نے آج, اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اگر FATF پہ چاہے ترمیم ہو یا نہ ہو آپ نے اس کا ساتھ دیا تو ہم آپ کا ساتھ نہیں چلیں گے. تو میں آپ کو بتا دوں یہ ایک تیر سے 3 شکار کریں گا کپتان, اور کپتان نے فیصلہ کر لیا ہے, بل بھی پاس ہوگا, لوگ بھی ٹوٹیں گے, اور اگر اپوزیشن اس کے 2 جماعتیں بڑی اس کی ترمیم پر, کچھ معمولی سی ترمیم پر حمایت کرتی ہیں تو اس کے بعد ایک بڑا اتحاد ختم ہو جائے. تو رانا صاحب ہم پھر وہی کمیٹی دیکھیں گے جس میں کہا جائے گا ہم اپنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کون کون اس میں شامل تھا جو سینٹ کے الیکشنز کے معاملے میں ہوا تھا, اور پھر ایسی ہی خاموشی آ جائے گی؟ بالکل ایسی آئے گی, سب کو پتہ ہے کس نے کس کو ووٹ دیا ہے, سب کو پتہ ہے, اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اب کون کہاں جا رہا ہے. ہو سکتا ہے یار آپ کو پتہ چل جائے اگلے 2 دن بعد 5-6 پارلیمنٹیرین جو ہیں اپوزیشن کے وہ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے ہیں, واپسی بھی ان کو فلائٹ نہیں مل رہی, کسی کے حلقے میں سیلاب آ گیا ہے وہ نہیں آ سکتا, کسی کے حلقے میں کوئی اور معاملہ ہو گیا, یہ سارا کچھ ہوگا. اپوزیشن کو بھی پتہ ہے کہ کن کا کون سا ممبر کس کے ساتھ ہے, یہ پتہ ہے انہیں. یعنی ہیڈ کاؤنٹ ہی پورا نہیں ہوگا اپوزیشن کا, اور حکومت جو ہے اس لیے یہ بل پاس کروا لے گی. بالکل بل پاس کروا لے گی, اور اگر اپوزیشن اس صورت میں پھر کہہ رہا ہوں سیکنڈ جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہلکی معمولی سی ترمیم ہو جائے اور اپوزیشن آ کے کھڑی ہو جائے. یہ بل جو ہے ہر صورت میں پاس ہونا ہے, یہ بل پاس ہونے سے رک نہیں سکتا, ہر صورت میں پاس ہوگا, میں پھر کہہ رہا ہوں, اور اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں. تمام تیاریاں مکمل ہیں, اور رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بل لازماً پاس ہونا ہے, حد میں پاس ہونا ہے. ہو سکتا ہے اس دن کچھ اراکین اسمبلی یا سینیٹرز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پہنچے ہی نہ, اور حکومت کی تیاری مکمل ہے. یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. آج کے دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.